रहना कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अम्मा मन तग़ा व आसरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा सब हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मसलक अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे गयूर नौजवान अज़ीज़ों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीन बड़ी मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं। एक मखलूक वो है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख्वाहिश नफ्स रखी है और ख्वाहिश नफ्स की सिफत का मादे का गलबा है। दूसरी मखलूक वो है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महज मानने का जज्बा और मानने की सिफत रखी है, ख्वाहिश नफ्स का मादा और सिफत रखी नहीं है। और तीसरी मखलूक वो है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख्वाहिश नफ्स भी रखी है और मानने का जज्बा भी रखा है। वो मखलूक जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ़ ख्वाहिश नफ्स रखी है और नाफरमानी का या मानने का जज्बा ही नहीं है, महज ख्वाहिश नफ्स है और वो अपने ख्वाहिश नफ्स पर चलती है, उस मखलूक का नाम जानवर है। और वो मखलूक जिसमें ख्वाहिश नफ्स है ही नहीं, उसमें मानना ही मानना है, नाफरमानी का जज्बा ही नहीं, ख्वाहिश नफ्स है ही नहीं, उस मखलूक को फरिश्ता कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फ़रिश्तों के मुतल्लिक़ फ़रमाया है, ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की नाफरमानी करते ही नहीं हैं। तीसरी मखलूक वो है जिसमें ख्वाहिश नफ्स रखी है और मानने का जज्बा भी रखा है, मानने न मानने का उसको इख्तियार भी दिया है और अक्ल वाली नेमत भी दी है, उस मखलूक का नाम इंसान है। इन दोनों मखलूकों की बनिस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बहुत सी इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात से नवाजा है। शरीयत जैसी अजीम नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना जानवरों को अता की है, ना फरिश्तों को अता की है। अल्लाह पाक ने इंसानों में ख्वाहिश नफ्स रखी है, मानने का जज्बा भी रखा है और ना मानने का जज्बा भी रखा है। और शरीयत जैसी अजीम नेमत भी दी है और अक्ल जैसी अजीम नेमत भी दी है कि इंसान अपनी अक्ल से और अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए
اللہ رب العزت کے حکموں کو مانے، اگر نہ مانے اس کا انجام بھی بیان کیا ہے، ماننے کا انجام بھی بیان کیا ہے۔ اللہ پاک نے شریعت جیسی عظیم نعمت انسان کو دی ہے، جانور کو اور فرشتے کو نہیں دی۔ اسی وجہ سے جنت بطور انعام کے انسان کو ملے گی، نہ جانور کو ملے گی، نہ بطور انعام کے فرشتے کو ملے گی۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھئی ہم نے علماء سے بھی سنا ہے، احادیث میں بھی پڑھا ہے کہ فرشتے جنت میں تو جائیں گے اور فرشتے جنت میں ہوں گے، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جنت انسان کے لیے ہے، فرشتے کے لیے نہیں ہے؟ میں نے ایک جملہ بولا ہے، بطور انعام کے جنت انسان کو ملے گی، نہ بطور انعام کے جانور کو ملے گی، نہ بطور انعام کے فرشتے کو ملے گی۔ فرشتہ جنت میں ہوگا اور فرشتے جنت میں ہوں گے، لیکن ان کو جنت بطور انعام کے نہیں ملے گی، وہاں وہ بطور ایک ڈیوٹی کے ہوں گے، وہاں بطور ملازم کے ہوں گے، وہاں بطور انسان کے اعزاز کے ہوں گے۔ اس کے لیے بطور انعام کے جنت نہیں ہے، اس لیے کہ انعام تو محنت اور کام پر ملتا ہے، اور جنت تو اس کو ملے گی بطور انعام کے جس میں ماننے کا جذبہ بھی ہو اور نہ ماننے کا جذبہ بھی ہو، جبکہ فرشتوں میں اللہ پاک نے نہ ماننے کا جذبہ رکھا ہی نہیں، ان میں نافرمانی کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ انسان میں اللہ پاک نے ماننے کا جذبہ بھی رکھا ہے اور نہ ماننے کا جذبہ بھی رکھا ہے۔ تو اب جو انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے شریعت کے احکامات کو مانے گا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جو نہ مانے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس لیے بطور سزا کے نہ تو جانور جو ہے وہ کوئی لمبی سزا پائیں گے، اور نہ ہی جو ہے فرشتے کوئی سزا پائیں گے۔ شریعت جیسی نعمت اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے رکھی ہے، اس لیے نبی بھی اللہ رب العزت نے انسانوں میں بھیجے ہیں، نہ نبی کوئی جانوروں میں آیا، نہ کوئی نبی فرشتوں میں آیا۔ اللہ پاک نے انسانوں میں انبیاء علیہم السلام بھیجے، اور وہ اللہ رب العزت کا پیغام اور شریعت لے کر آئے، اور اللہ رب العزت کی خوشی ناخوشی کو انہوں نے بتایا، اللہ کی مرضی نامرضی کو بتایا، اور مسلمانوں پر لاگو کیا کہ یہ باتیں آپ نے اللہ رب العزت کی ماننی ہیں، یہ کام آپ نے کرنے ہیں، اور یہ کام آپ نے نہیں کرنے۔ یہ وہ کام جن کے کرنے کا حکم دیا اور وہ کام جن کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے مجموعے کا نام شریعت ہے۔ اب انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہے خواہش نفس اور انسان کی طبیعت۔ خواہش نفس کو ہم طبیعت کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا ہے ماننے کا جذبہ جس کو ہم شریعت کہہ سکتے ہیں۔ گویا انسان کے بس دو چیزیں ہیں، ایک طبیعت ہے اور ایک شریعت ہے۔ جو انسان دنیا میں اپنی طبیعت کے پیچھے چلے گا، خواہشات نفس کے پیچھے چلے گا، شریعت کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ اس کا ٹھکانہ آخرکار دوزخ ہے۔ اور جو انسان اس دنیا کے اندر شریعت کی مان کے چلے گا، طبیعت کو ایک طرف پھینکے گا، خواہش نفس کے جذبات کو ایک طرف پھینکے گا، اللہ کی مان کر چلے گا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو یہ دو چیزیں انسان کے پاس موجود ہیں، ایک کا نام طبیعت اور دوسری کا نام شریعت۔ طبیعت اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ شریعت اللہ رب العزت نے بندے کو عطا کی ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اور طبیعت کی وجہ سے ہی انسان جب عمل کرتا ہے اپنے خواہش نفس کو دباتے ہوئے،
تو انسان بدلے کا مستحق ہے۔ اب دیکھو جو جانور ہیں ان میں خواہش نفس ہے اور اسی کا ہی غلبہ ہے، تو اس لیے وہ کسی شریعت کے پابند نہیں ہیں۔ فرشتوں کے لیے بھی یہی معاملہ ہے، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے شریعت دی ہے۔ شریعت کا معنی خلاصہ یہ کہ کچھ ایسے کام کرنے کو کہا ہے جس سے اللہ پاک کی ذات راضی ہوتی ہے، اور ایسے کام کرنے سے منع بھی کیا ہے جس سے اللہ پاک کی ذات ناراض ہوتی ہے۔ تو انسان کو شریعت پر چلنے کا حکم ہے، طبیعت پر چلنے کا حکم نہیں ہے۔ اب دو طرح کے انسان ہیں، ایک انسان وہ ہے جو طبیعت کے پیچھے چلے، اس کا انجام دوزخ ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے جو شریعت کے پیچھے چلے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت کچھ اور چاہ رہی ہوتی ہے، شریعت کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر اپنی طبیعت کو دبا لینا اور شریعت پر عمل کر لینا، یہ اصل ایمان ہے، یہ اصل مسلمانی ہے، اور اسی کی وجہ سے جنت ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ خواہشات جو ہے وہ عام طور پر ہمارے ہاں ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے۔ انسان خواہشات میں گھرا ہوا ہوتا ہے، دل چاہ رہا ہوتا ہے یہ بھی کروں، یہ بھی کروں، یہ بھی کروں، یہ بھی کروں، لیکن شریعت کا تقاضا ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام بھیجے اور انہوں نے آ کر انسانوں کو یہی بتایا کہ بھئی طبیعت کو دبا کر شریعت کے پیچھے چلو گے تو تمہاری کامیابی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے شریعت جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے، اس کے پیچھے چلنے کا انجام اچھا ہے، طبیعت کے پیچھے چلنے کا انجام برا ہے۔ اب توجہ کرنا ذرا، انسان کی خواہش نفس جو ہے، یہ انسان کی خواہش یہ بڑھتی رہتی ہے، اور عام طور پر انسان کا نفس انسان کو برے کاموں کے کرنے کا ہی کہتا ہوتا ہے، اچھے کاموں کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت توجہ کروانے کے لیے انبیاء بھیجی اور شریعت بھیجی ہے۔ انسان کا نفس طبی طور پر اپنے لیے راحت چاہتا ہے، طبی طور پر جو ہے انسان کا نفس اپنے لیے جو ہے وہ ایسی چیزیں چاہتا ہے کہ جس میں جو ہے دنیا کی رنگینی ہو۔ اب لیکن شریعت جو ہے اس کا منشا یہ ہے کہ دل کچھ چاہے اور کچھ کرے، اللہ پاک کی مان کر چلیں گے تو تب گزارا ہے اور تب نجات ہے۔ انسان عام طور پر چاہتا ہے کہ مسجد سے حی علی الصلاۃ کی آواز بھی آئے، نماز پڑھنے نہ جاؤں، یہ نفس انسان کی طبیعت چاہتی ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے نمائندہ آواز دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ انسان کی طبیعت کیا کہتی ہے؟ پڑے رہو، سوئے رہو، سردی ہے تو ٹھنڈ ہے، وضو کرو گے ٹھٹرو گے، کوئی نہیں خیر ہے۔ اور بھی رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہیں، محلے والوں میں ایسے لوگ ہیں، دوستوں میں ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، تم بھی نہ پڑھو گے تو پھر کیا ہوا، وہ بخشے گئے جائیں گے تو تم بھی بخشا جائے گا۔ نفس انسان کا انسان کو بہانے سکھاتا ہے۔ تو انسان کا نفس انسان کو عام طور پر برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، جس طرح کہ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی فرمایا گیا نا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اچھائی سے عام طور پر روکتا ہے۔ اب مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، اذان کی آواز پر لبیک کہہ کے مسجد میں جماعت میں نماز میں شامل ہونے والے لوگ بہت کم ہیں، جبکہ نہ شامل ہونے والے، طبیعت کے پیچھے چلنے والے اکثر لوگ ہیں۔ تو کامیاب وہ آدمی ہے جو شریعت کے پیچھے چلے،
جو طبیعت کے پیچھے چلے گا اس کا دن بدن نقصان ہے، اور آخر کار دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دو قسم کے لوگوں کا تقابل کیا ہے، خواہش نفس پر چلنے والوں کا بھی، اور خواہش نفس کو دبا کر اللہ رب العزت کی مان کر چلنے والوں کا بھی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، بہرحال وہ آدمی جس نے اللہ کے حکموں سے سرکشی کی، یعنی اللہ کے حکم کو ٹھکرا کر من مرضی اختیار کی، من مرضی کی زندگی کو شیوا بنایا، اور فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیاوی مفادات کو ترجیح دی، اللہ کے حکم کو ٹھکراتا رہا۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے آدمی کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور فرمایا وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، لیکن وہ آدمی جو کل قیامت کے دن اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا کہ بھئی آج اپنی من مرضی کی زندگی گزار لوں گا اور اپنی خواہش نفس اور طبیعت کے پیچھے چل کے زندگی گزار لوں گا، اللہ کے آگے کیسے کھڑا ہوں گا؟ اللہ پاک کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا؟ جس کے یہ جذبات رہے اور اللہ کی مان کر چلتا رہا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہا، اپنے خواہشات کو دباتا رہا، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب دیکھو توجہ کرنا ذرا، میں نماز کی طرف آیا تھا، درمیان میں آیات کی طرف تھوڑا سا نکلا تاکہ تھوڑا سا پس منظر بیان کروں۔ انسان کی طبیعت جو ہے یہ انسان کو آخر کار، انسان کا نفس جو ہے یہ آخر کار انسان کو دوزخ میں ڈال کے راضی ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک مسلمان ہے، جب مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے اس کو نماز سے روکتا ہے، ہیلے بہانے سکھاتا ہے، تو چھوڑ آج نماز نہ پڑھ، ہاں جی تو بیمار ہے، تجھے فلانا ضروری کام ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 وقت جماعت سے نماز پڑھے، اور جماعت سے نماز پڑھنا مرد کے لیے واجب ہے۔ جب مسجد سے حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے تو انسان کا نفس اس کو کئی طرح کے ہیلے بہانے سکھاتا ہے۔ پہلے تو اس کو مسجد میں آنے سے روکتا ہے، مسجد میں آنے سے روکتا ہے اور کہتا ہے چھوڑو، فلاں بھی نہیں گیا، فلاں بھی نہیں گیا، فلاں بھی نہیں گیا، تو بھی نہ جا۔ انسان ہمت کر کے آ جائے تو شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور نفس جو ہے وہ سدھرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر نفس کی اصلاح شروع ہو جاتی ہے۔ چونکہ نماز کے بارے میں ہے نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی برائی کاموں سے روکتی ہے۔ اب ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا تو انسان کا نفس سدھرنا شروع ہو جائے گا۔ ایک آدمی پابندی سے نماز پڑھنا شروع کر دے، نفس کی اصلاح شروع ہو جائے گی اور طبیعت دبنا شروع ہو جائے گی، طبیعت کی اصلاح شروع ہو جائے گی۔ تھوڑی سی ڈھیل دے گا نا، ایک 5 وقت کا پکا نمازی اگر تھوڑی سی بھی ڈھیل دے گا اپنے نفس کو اور طبیعت کو اس کے حال پہ چھوڑے گا، اور طبیعت کیا کرے گی؟ 5 وقت جو آدمی جماعت سے نماز پڑھتا ہے نا، اس کو پہلے طبیعت اس طرح پرگلانے کی کوشش کرے گی اور راہ سے ہٹائے گی۔ اس کو پہلے تو دل میں یہ وسوسے آئیں گے کہ چلو آج جماعت سے نماز نہ بھی پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں، گھر میں پڑھ لو، آج جماعت سے نماز نہ بھی پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں، گھر میں پڑھ لو۔ وہ انسان بس اوقات نفس کے پیچھے لگ کے جماعت سے نماز پڑھنے کی بجائے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے۔ اب جب گھر میں نماز پڑھتا ہے نا تو آہستہ آہستہ طبیعت اس کو گھر میں نماز پڑھنے پر عادی کر دیتی ہے، جماعت چھڑا دی اس کی، حالانکہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ اب جب گھر میں لے گیا، گھر میں انسان بیوی بچوں میں پڑھتا ہے، گھر کی مصروفیات گھر کے ماحول میں پڑھتا ہے، تو عام طور پر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 1-2 دن تو گھر میں نماز پابندی سے پڑھے گا اذان کے بعد اور وقت پر پڑھے گا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کی طبیعت مزید اس کو پیچھے لے جائے گی،
خواہش نفس اس کو پیچھے کیا کہ چلو ابھی وقت باقی ہے، ٹھہر کے پڑھ لینا، ابھی اذان ہوئی کوئی نہیں مسئلہ نہیں، ٹائم ابھی نماز کا باقی ہے، ٹھہر کے پڑھ لینا۔ اب اس کو تاخیر سے نماز کا عادی بنائے گا نفس انسان کا، انسان کی طبیعت۔ اب انسان وقت پہ نماز پڑھنے کی بجائے لیٹ نماز پڑھے گا، نماز کا وقت ختم ہونے قریب ہوگا تو بھاگتا بھاگتا نماز جلدی ٹکرے مار کے پڑھے گا۔ اب اگر اس نے اپنی اصلاح نہ کی اور طبیعت کے پیچھے چلتا رہا، اگلا مرحلہ یہ ہوگا اب اس کی نماز قضا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب یہ کہے گا چلو کوئی نہیں، اب نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ نماز وقت پہ نہیں پڑھ سکا تو ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، عصر کے وقت میں ظہر ہی پڑھ لوں گا اور عصر بھی پڑھ لوں گا۔ اب دو نمازیں جمع ہو گئی۔ مغرب کی اذان ہوئی تو نفس نے، طبیعت نے اس طرف لگا دیا کہ کوئی نہیں، مغرب کی نماز اگر نہیں بھی پڑھی، کوئی عشاء کے ساتھ دونوں پڑھ لینا۔ اب یہ جماعت کی نماز چھوٹی ہے نا جی، جماعت کے چھوٹنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب پہلے نماز گھر میں تاخیر سے پڑھنے کی طرف چلا گیا اور پھر نمازیں اکٹھی ہونا شروع ہو گئی۔ اب یہ مغرب کی نماز بھی عشاء کے وقت میں پڑھ رہا ہے، دو نمازیں اکٹھی ہو گئی۔ اچھا، دو نمازیں اکٹھی ہوئیں تو اب آہستہ آہستہ اگر گھر میں ہی نماز پڑھتا رہا، ایک وقت آئے گا دو دو پڑھ رہا ہے، پھر ایک وقت آئے گا پانچوں اکٹھی پڑھنا شروع کر دے گا۔ ظہر کے وقت میں بھی نماز نہیں پڑھے گا، عصر کے وقت میں نہیں پڑھے گا، مگر عشاء وغیرہ ساری اکٹھی پڑھ لیں گے۔ اب عشاء کے وقت میں اکٹھی پڑھنے لگے گا، 2-3 دن تک اکٹھی پڑھے گا، لیکن ہر نماز کی رکعتیں ہیں، ایک وقت تو لگتا ہے، اور طبیعت جو ہے انسان کی مشقت برداشت نہیں کرتی عام طور پر، اس لیے 1-2 دن 3-4 دن جو ہے اکٹھی نمازیں پڑھے گا، پھر آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ ڈنڈی مارنا شروع کر دے گا نماز میں، یعنی پہلے 5 پڑھتا تھا، اب یا 2 پہ آ جائے گا یا 3 پہ آ جائے گا، پھر آہستہ آہستہ 1 پہ آ جائے گا، پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ 1 سے بھی جاتا رہے گا۔ اب پھر جو ہے صرف یہ ہمت کرے گا ہاں جی ہفتے بعد جمعہ پڑھ لیں، ہاں جی، پھر ایک وقت آئے گا ہفتے بعد جمعہ بھی نہیں پڑھے گا، مسلسل جمعہ کی جو ہے نا وہ نماز ہو رہی ہے، آواز آ رہی ہے مسجد سے، لیکن جمعہ پڑھنے بھی نہیں جا رہا۔ بسا اوقات عید سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، اور سال میں 2 مرتبہ جو عید آتی ہے اس کے پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ یہ طبیعت کے پیچھے چلنے کا انجام ہے۔ طبیعت انسان کو دن بدن پیچھے لے جاتی ہے، اور فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو انسان اپنی طبیعت کے پیچھے چلتا ہے۔ شریعت کہتی ہے نماز کو جماعت سے پڑھو، شریعت کہتی ہے جو فرض ہے بھئی اس کو اہتمام سے ادا کرو۔ اب جو فرض ہے وہ تو قرض ہے، اور قرض کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان اور ذمہ دار انسان قرض کو اپنے سر پر لیے نہیں پھرتا، وہ قرض کو ادا کرتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرائض بھی ادا فرماتے، نوافل بھی ادا کرتے۔ جن نوافل کو آپ پابندی سے ادا فرماتے تھے وہ ہمارے لیے سنتے موقدہ بن گئی۔ جو آدمی عام طور پر مسجد میں نماز پڑھتا ہے اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فرض نماز جماعت سے ادا ہو جاتی ہے، پہلی سنتے موقدہ اور بعد والی سنتے موقدہ بھی اجتماعی ماحول کی وجہ سے پڑھنا آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن وہی نماز اگر گھر میں پڑھے گا نا، اب ڈنڈی پہ کام آ جائے گا، فرض و فرض نبیڑی، اب وہ کام شروع ہوگا، سنتے چھوٹنا شروع ہو جائیں گی۔ مسجد میں باجماعت نماز پڑھے گا، ایک آدمی آیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اس نے دیکھا ابھی 10 منٹ رہتے ہیں، 15 منٹ رہتے ہیں جماعت میں، اب وہ سنتے موقع تو اس کو پڑھنے کی بھی کوشش کرے گا، غیر موقع تو اس کو پڑھنے کی کوشش کرے گا، نفل کا ٹائم بچ گیا تو کہے گا یار فارغ بیٹھو نفل پڑھ لوں۔ اب اس کو پہلے اور بعد میں فرض ادا کرنے کی، سنتے موقع ادا کرنے کی، غیر موقع ادا کرنے کی، نوافل کی توفیق ہو گئی۔ یہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا فائدہ ہے۔ باجماعت نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہوا کہ اس کے فرائض بھی محفوظ ہو گئے، سنتے بھی محفوظ ہو گئی، اور نوافل بھی ادا ہو گئے۔ نفل کا ادا کرنا، نفل کی عادت انسان کو گھر میں نہیں پڑتی عام طور پر، اور نفل ادا کرنے کی انسان کو جو عادت پڑتی ہے وہ جماعت سے نماز پڑھنے سے پڑتی ہے، کہ جب جائے گا تو اجتماعی ماحول ہوتا ہے، لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو انسان کا جی چاہتا ہے کہ میں بھی نماز پڑھوں۔ تو اجتماعی ماحول میں نماز پڑھنا آسان ہوتی ہے۔ اب یہی رمضان آ رہا ہے نا، 20 تراویح ہے، آپ جماعت سے نماز ہو رہی ہے وہاں پڑھ لیں گے نا، 20 تراویح پڑھنا
آسان ہو جائے گا۔ وہی 20 تراویح آپ گھر میں پڑھنا چاہیں گے نا تو آپ 10 بھی بڑی مشکل سے پڑھ سکیں گے، پھر کہیں چل کوئی نہیں خیر نہیں پڑھ لیا نہیں بتھیریاں۔ یہ خواہش نفس، یہ طبیعت ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ اپنی طبیعت کو دباؤں اور شریعت کے تقاضے پر کما حق عمل کروں، اس کو اجتماعی ماحول کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ تو نماز کے معاملے میں اگر جو آدمی چاہتا ہے میرے فرائض بچ جائیں، صحیح طریقے سے فرائض ادا ہو جائیں، وہ سنتوں کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے۔ جس آدمی کے نوافل پکے ہیں اس کے فرض کبھی ضائع نہیں ہوں گے۔ جو نفلوں کا اہتمام نہیں کرتا اس کی سب سے پہلے سنتیں ضائع ہونا شروع ہوں گی، پھر سنتوں کے بعد جو اس کے فرائض ضائع ہونا شروع ہوں گے، جماعت ضائع ہونا شروع ہوگی، حتیٰ کہ بے نمازوں کی لسٹ میں آ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو یہ 2 چیزیں عطا کی ہے، طبیعت اور شریعت۔ جو انسان طبیعت کے پیچھے چلے گا تو آخر کار ناکام ہوگا، جو شریعت کے پیچھے چلے گا آخر کار کامیاب ہوگا۔ شریعت کا کہنا یہ جماعت سے نماز پڑھو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں جی، عشاء کی نماز سے ایک مرتبہ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا دیکھو فلاں فلاں نماز میں نہیں آئے، جو لوگ نماز میں اب دیکھو جماعت میں نہیں آئے تو میرا جی چاہتا ہے کہ یہ گھروں میں نماز پڑھنے والے جو ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں۔ بچوں کا اور گھروں میں موجود خواتین کا خوف نہ ہوتا، میں ان کے گھروں کو جلا دیتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور شریعت کی تعلیم یہ ہے۔ تو جو آدمی اپنی طبیعت کے پیچھے چلے گا آخر کار نمازی بھی ہے تو بے نمازی بن جائے گا۔ شریعت کے پیچھے چلنے کا انجام جو ہے آگے سے آگے نیکی میں بڑھنا ہے۔ جماعت سے نماز کے اہتمام کا فائدہ یہ ہوگا انسان کی سنت موقدہ صحیح ادا ہوں گی، غیر موقدہ بھی ادا ہوں گی، نوافل پکے ہوں گے، انسان کا دن بدن اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ اور گھروں میں نماز ادا کرنے کا یہ نقصان ہے کہ انسان کا اللہ رب کی ذات سے تعلق کمزور ہو جائے گا۔ تو طبیعت پر چلنے کا نقصان ہی نقصان ہے، شریعت پر چلنے کا فائدہ ہی فائدہ۔ آپ توجہ کرنا، طبیعت کا اور شریعت کا بسا اوقات تقابل ہو جاتا ہے، کش و کش ہوتی ہے۔ طبیعت کچھ اور چاہ رہی ہوتی ہے اور شریعت کچھ اور چاہ رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھو آج کل ہمارے یہاں اجتماعی ماحول ہے، گانا سننے کا بڑا شوق ہے۔ نوجوان بچے ابھی آپ نکلیں گے دیکھیں گے چوراہے پر، چوکوں پر، گھروں کے سامنے چارپائیوں میں بیٹھے ادھر ادھر جو ہے وہ کانوں کو جو ہے نا وہ لگائی ہوئی ہیں ٹوٹیاں، وہ ہیڈ فری کہتے ہیں، ہاں جی، بیٹھے اور گانے سن رہے ہیں۔ شریعت کہتی ہے گانا نہ سنو، طبیعت کہتی ہے گانا سنو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الغناء ينبت النفاق فی القلب، گانا جو ہے یہ دل میں منافقت پیدا کرتا ہے۔ کما ينبت الماء الزر، جس طرح کے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھو کیسی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے کیسی زبردست بات سمجھائی ہے کہ گانے کا انجام منافقت ہے، گانا نہ سنو۔ لیکن آج گانا سننے کا جتنا ذوق ہے، جتنا شوق ہے، آپ دیکھ لیں ہر آدمی کانوں کے اندر ٹوٹیاں لگا کے جو ہے نا وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ کوئی آدمی ہل چلا رہا ہے تو وہ اس نے بھی گانے لگائے ہوئے ہیں، کوئی آدمی جو ہے وہ اپنا فصل کاٹ رہا ہے اس نے بھی موبائل پہ گانے لگائے ہوئے ہیں اور سن رہا ہے، اور کوئی آدمی کوئی اور چیز بیچ رہا ہے دکان پہ بیٹھا ہے گانے لگائے ہوئے ہیں سن رہا ہے۔ اب یہ گانا یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے اور انجام منافقت ہے۔ منافقت کا معنی ہوتا ہے ہاں جی کہ انسان آخر کار اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے، کہ انسان زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن جو ہے وہ اس کے اندر اسلام نام کی چیز نہ ہو، یہ منافقت ہے۔ شریعت کے احکامات کو انسان عملاً جھٹلانا شروع کر دے، یہ منافقت کی ابتدائی علامات ہیں، اور پھر اپنے غلط کاموں پر دلیلیں دینا شروع کر دے، یہ جو ہے یہ منافقت کی پکی علامت ہے۔ توجہ کرنا، ایک آدمی ہے وہ گناہ کرتا ہے، اپنی طبیعت اور نفس کے پیچھے چلتا ہے اور اس کو گناہ سمجھتا ہے، یہ آخر کار توبہ کر کے آ جائے گا اللہ کے ہاں، رجوع کر لے گا۔ ایک انسان جب گناہ کر کے گناہوں پر دلیلیں دینا شروع کر دے اور اپنے گناہ کو صحیح انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، میں نے ایک کر بھی لیا تو پھر کیا ہوا، ایسا انسان کبھی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور یہ انسان آخر کار جو ہے کفر کی موت مرتا ہے۔
شریعت کے ایک حکم کا مذاق اڑانا بہت عجیب بات ہے، جب کہ ایک آدمی پوری کی پوری شریعت کا ہی مذاق اڑانا شروع کر دے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں یہ گانے کی بات میں آج کر رہا تھا نا، میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ گانے کا انجام کیا ہے؟ ایک انسان گانا سنتا ہے، گانا جو ہوتا ہے شروع سے لے کر آخر تک سارے کا سارا جھوٹ ہوتا ہے۔ آپ کبھی گانے کے الفاظ پہ غور کریں، گانا گانے والا جو گانا گا رہا ہوتا ہے وہ الف سے لے کر یا تک کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ۔ اور گانا گانے والا جو ہوتا ہے وہ بھی الف سے لے کر یا تک جھوٹا ہوتا ہے۔ اگر وہ فلم میں ریلیز ہو رہا ہے جس کے ساتھ جو ہے نا وہ ناچ کے گانا گا رہا ہے وہ بھی الف سے لے کر یا تک جھوٹ ہے۔ وہ لڑکا جس لڑکی کے ساتھ فلم میں گانا گا رہا ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے، تیرے بنا میں رہ نہیں سکتا، میں مر جاؤں گا، میں یہ ہو جائے گا، میرا وہ ہو جائے گا، دوسری فلم میں کسی اور کے ساتھ ناچ رہا ہوتا ہے اور یہی کہہ رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ سراسر جھوٹ ہے۔ گانے کے الفاظ الف سے لے کر یا تک جھوٹ ہے، اور اس کے جذبات بھی الف سے لے کر یا تک جھوٹ ہے۔ گانا جھوٹ ہے۔ جب انسان گانا سنتا ہے، جس کا سنے گا، جس کی آواز سنے گا، آخر کار اس گانے والی کو دیکھنے کو دل چاہے گا۔ جب اس گانے والی کو دیکھنے کو جی چاہے گا، اس کو دیکھے گا، اب اس سے تنہائی میں ملاقات کو جی چاہے گا، اور اس کے بعد ٹھکانہ آخر کار بدکاری ہے۔ یہ گانے کا انجام ہے۔ آج جو اداکار، فنکار اور یہ گویے قسم کے لوگ، ان کا جو بول بالا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ گانے سن سن کے ان کی محبت دل میں بیٹھ گئی ہے، اور بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام گانا گانے والیوں اور والوں کے نام پر رکھا جاتا ہے، فلمی اداکاروں کے نام پر نام رکھا جاتا ہے۔ تو یہ شریعت کو جھٹلانا ہے، یہ انسان کے اندر منافقت گانا پیدا کرتا ہے۔ گانے کا انجام دوزخ ہے، اور گانے کا انجام بدکاری ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو شریعت جیسی عظیم نعمت دے کر رہنمائی کی ہے کہ بھئی ان کاموں کے کرنے میں فائدہ ہے اور تمہارا نقصان نہیں ہے، اللہ رب العزت کی رضا ہے، ان کو مان لینا انسان کی کامیابی ہے۔ جب انسان غلط کام کرتا ہے، منافقت جو ہوتی ہے نا، منافقت، اس میں صحیح کاموں پر دلیلیں دینے شروع کرتا ہے آدمی، غلط کام کو، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اس وقت یہ کفر کی علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ جس طرح کہ ایک آدمی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھتا، حالانکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ فرمایا آیت المنافق کی ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، بات کرے جھوٹ بولے، وَإِذَا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یہ ابتدائی علامت بیان کی ہے۔ اب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس میں منافقت کی علامت پائی گئی، منافق نہیں ہے، لیکن جب جھوٹ بولنا اس کی عادت بن گئی، حالانکہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ منافقین کا شیوا، ان المنافقین لکاذبون قرآن کہتا ہے۔ جب شیوا بن گیا تو آخر کار ایمان سے چلے جانے کا خوف اور انجام ہے۔ ایسا آدمی کو توبہ نہیں کرتا تو آخر کار جو ہے کفر کی موت مرتا ہے۔ اب تو جو کرنا، جھوٹ بولنا گناہ ہے، منافقت ہے، منافقت کی علامت ہے۔ اب ایک آدمی جھوٹ بولنے کو گناہ ہی نہ سمجھے، یہ ہے اصل بات، خطرناک بات جو انسان کے ایمان کے لیے تباہ کن ہے۔ ایک انسان وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے اور وعدے کی خلاف ورزی کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، امانت اس کے پاس رکھوائی گئی، امانت میں ڈنڈی مار لی اور خیانت کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، یہ آدمی ہے جو کفر کی سرحدوں میں داخل ہو رہا ہے اور ایمان کی سرحدوں سے نکل رہا ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھے، گناہ ہے پھر بھی لیکن کفر نہیں ہے، لیکن گناہ کو جب انسان گناہ کے کام کو جو ہے گناہ سمجھے نا، اس کی سنگینی دل سے جاتی رہے پہ کہ یہ کام خراب ہے۔ اب دیکھیں رشوت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ رشوت لینے والا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں دوزخی ہیں۔ اب یہ آپ کا فرمان ہے سیدھا۔ اب ایک آدمی رشوت لینے کو گناہ نہ سمجھے اور دینے والا رشوت دینے کو گناہ نہ سمجھے، یہ خطرناک معاملہ ہے۔ اور اس سے بڑا خطرناک کہ اس کو جائز بھی سمجھے اور اس کے جائز ہونے پر دلیلیں بھی دے۔
اور آج کل لوگوں نے رشوت کو جائز قرار دینے کے لیے اس کا نام بدل لیا ہے اور اس کا نام رکھ دیا چائے پانی۔ ہاں جی، چائے پانی پلا دیجیے، کوئی تھوڑا کام کر دیں گے۔ اب ایسے آدمی کو ایسے گناہ سے توبہ کی توفیق کیسی ہوگی جس نے اس گناہ کا نام ہی بدل کر اس کو ہلکا لوگوں کے سامنے پیش کیا اور خود ہلکا سمجھا اور اس میں مبتلا ہو گیا اور معاشرے کو مبتلا کر رہا ہے، اور نام بدل کر جو ہے کہہ رہا چائے پانی پلا دو، بس چائے پانی پلا دو۔ اب اگر رشوت لینے والا یہ کہتا ہے میں یہ آپ کا کام کروں گا، مجھے اتنی رشوت چاہیے، اور دینے والا کہتا کہ آپ میرا یہ کام کر دو، آپ کو اتنی رشوت دوں گا، کچھ نہ کچھ حیا آتا اور انسان کا نفس جو ہے ہاں جی کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ حیا محسوس کرتا۔ لیکن جب اس کا نام بدل دیا گیا سنگینی ختم ہو گئی اور نام چائے پانی رکھ کے جو ہے اب اس چیز کو حلال کر لیا گیا، اور اس کے حلال ہونے پر دلیلیں دینی شروع کر دی، یہ ہمارا کام ہی ہے، تمہاری مجبوری ہے۔ آج لوگوں کو مجبوری کی تعریف ہی نہیں آتی، مجبوری کہتے کس کو ہے؟ ہر کام کو ہاں جی ناجائز کو جائز قرار دینے کے لیے رشوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے۔ تو یہ کام خطرناک ہے، یہ خواہش نفس ہے، خواہش نفس کے پیچھے چلنا ہے، اور اس کا انجام دوزخ ہے۔ سود ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے جو انجام بیان کیے ہیں ہم مسلمان اس سے واقف ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر سود سے نہیں باز آتے تو۔ لیکن آج سود کو لوگ جو مبتلا ہیں وہ نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں سمجھتے بلکہ اس کو حلال قرار دے کر اس کا نام بدل دیا اور اس کا نام رکھ دیا پرافٹ۔ پرافٹ کیا ملے گا؟ سود لینے والا اگر یہ کہتا کہ بھائی اتنا لون دوں گا، اتنے پیسے دوں گا، اتنا سود لوں گا، ہاں جی سود لینے والا کہتا بھی اتنا سود دوں گا تمہیں، یا لینے والا کہتا ہے اتنا سود لوں گا، تو کچھ نہ کچھ حیا آتی مسلمانوں کو ایسے الفاظ زبان سے بولتے ہوئے، انسان کا نفس شاید کوئی ملامت کرتا اور توبہ کی توفیق ہو جاتی۔ لیکن ایک ایسا آدمی جو کہ نام ہی بدل دیتا ہے سود کا اور نام رکھ دیا اس نے اس کا پرافٹ، مجھے پرافٹ کیا ملے گا یا پرافٹ کیا دوں گا، اب یہ نام بدلنے کی وجہ سنگینی ختم ہو گئی جو اب توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ یہ چیز انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ اپنے حرام کاموں کو نہ صرف یہ کہ حرام نہیں سمجھتا بلکہ ان کو حلال بھی کر رہا ہے، ان کے حلال ہونے پر دلیلیں بھی دے رہا۔ اب اسی طرح بدکاری ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بدکاری سے ہی نہیں روکا بلکہ بدکاری کے قریب جانے سے بھی روکا۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بھائی بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ کھلی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اچھا راستہ اللہ رب العزت نے تمہیں دیا ہے، عورتوں سے نکاح کرو۔ اب جو آدمی بدکاری کرے مسلمان ہو اس کو گناہ سمجھے، اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی، لیکن جو بدکاری کرے اور اس کو گناہ بھی نہ سمجھے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، اور وہ آدمی آخر کار ایمان سے نکل جائے گا جو گناہ بھی نہ سمجھے اور اس کے صحیح ہونے پر دلیلیں دینا شروع کر دے۔ کون؟ آج بدکاری کا نام بدل دیا گیا اور بدکاری کو اس کا نام بدل کے جائز قرار دینے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس پر دلیل دی جا رہی ہے، اس کا نام پیار رکھ دیا گیا۔ فلانا فلانی سے پیار کرتا ہے، تو دیکھو اگر یہ کہتا ہے کہ فلانا فلانی پر بری نظر رکھتا ہے، فلانے نے فلانی کے ساتھ بے حیائی کا معاملہ کیا، تو توبہ کی توفیق ہو جاتی، دوسرے لوگ بھی عبرت پکڑتے۔ لیکن نام اس کو پیار کا دے دیا گیا۔ بری سے بری چیز ہمارے معاشرے میں اچھے لیبل کے ساتھ، اچھی پیکنگ کے ساتھ، اچھے عنوان کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور انسان کا نفس اس کو پہلے قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہے، لہذا بھاگ بھاگ کے لوگ اس کو لے رہے۔ اب یہ جو 8 مارچ کو ہوا ہے اسلام آباد میں، وہ چند ایک خواتین ہیں سوچی سمجھی ساز کے تحت کرائے پہ آئی ہوئی، میں نہیں سمجھتا کسی مسلمان کے جذبات ایسے ہوں گے۔ کرائے پہ آئی ہوئی خواتین، ہاں جی وہ جس طرح کے جملے بولتی ہیں اس جملے کو انسان زبان سے شریف آدمی لوگوں کے سامنے بول نہیں سکتا۔ جو انہوں نے جملے بولے اپنے خاوند کے متعلق، اپنے والد کے متعلق، اسلام کے متعلق، مومنوں کے متعلق، حتیٰ کہ ہاں جی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق انہوں نے جملے بولے، کیا آزادی آزادی آزادی۔
بھائی عورت کو جو آزادی اسلام نے دی ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی، اور دنیا کسی دین اور مذہب نے نہیں دی ہے۔ اسلام کے نام پہ چلنے والے ملک میں اور بننے والے ملک میں آج جو یہ خواتین کے مارچ کے نام پہ جو مظاہرہ ہو رہا ہے ہر 8 مارچ کو، اس میں بے حیائی پھیلانے کا یہ گویا کہ ایک پیش خیمہ ہے، تاکہ لوگ عورتیں اس طرح نکلیں اور اس طرح کی باتیں کریں۔ ہم جنس پرست لوگ جو ہے کھڑے ہو گئے، ہاں جی۔ اور آپ نے پڑھی ہوگی خبر، ایک ملک کے سربراہ کے بارے میں سن رہا تھا، وہ اوباما وغیرہ حضرات نے جب اس چیز کی حوصلہ افزائی کی تو اس نے جو ہے وہ بہت کرارا جواب دیا اور کہا کہ غالباً مجھے اب یاد نہیں ملک کے سربراہ کا نام زمبابوے کا صدر یا کس کا تھا، تو اس نے جتنے بھی وہ 8 مارچ کو باہر نکلنے والے مرد اور خواتین تھے ان کو قید کر دیا، مردوں کو بھی قید کر دیا اگر عورتوں کو بھی۔ مردوں کہا تم کہتے ہو بھی ہاں ہم جنس پرستی، مرد مردوں کے عاشق ہیں، عورت عورتوں کی عاشق ہیں، چلو ان کو قید کر دی، کہا بچے پیدا کر کے دکھاؤ۔ تم کتنے بڑے عقل مند ہو، تمہارے پاس کتنی سوچ ہے اور کتنے تمہارے اندر جو ہے وہ اپنا کہہ لو کہ انسانیت ہے، تم بچے پیدا کر کے دکھاؤ۔ اور پھر اس نے اوباما کا ہاتھ مانگ لیا۔ وہ صدر نے کہا اوباما کو اگر یہ کام ٹھیک ہے تو آپ میرے نکاح میں آ جاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کو خواہش نفس کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے اس طرح کی باتوں کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو شریعت جیسی عظیم نعمت دی ہے، جب شریعت کا اور طبیعت کا تقابل ہو جائے تو نفس کو اور طبیعت کو دبا کر شریعت کے پیچھے چلنے کا نام مسلمانی ہے، اس کا نام ایمان ہے، اور اسی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو طبیعت اور شریعت یہ 2 چیزیں ہیں، یہ انسان کے ساتھ لگیاں اپنے نفس کے مقابلہ کرنے کا نام ایمان ہے۔ آپ نے نفس کا اپنی طبیعت کا مقابلہ کر کے اللہ کی ماننے کا نام مسلمانی ہے۔ جو مسلمان یہ سیکھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کو کامیابیاں عطا کر دیتے ہیں۔ یہ جو صوفیہ کی خانقاہیں ہیں، ہم یہ بڑے بڑے سلاسل چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ جو ہے ان کی محنتیں اسی پر تھی کہ اپنے نفس کو کیسے دبانا ہے۔ اصل صوفیت اسی چیز کا نام ہے کہ شریعت کی ماننی ہے اور نفس کو دبانا ہے۔ آپ نے نفس کو دبانے کے کیا طریقے ہیں، اپنی اصلاح کے کیا طریقے ہیں، کس طرح ہم شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں اور طبیعت کو دبانے والے بن جائیں، وہ ان صوفیاء کا مقصد تھا۔ لاکھوں لوگوں کی اصلاح کر کے دنیا سے چلے گئے جو ان سلسلوں کی بانی ہے۔ خانقاہ سلسلوں کا یہ ایجنڈا ہے کہ نفس کی نہیں ماننی، طبیعت کی نہیں ماننی، بلکہ کس کی ماننی ہے؟ شریعت کی ماننی ہے۔ شریعت کی ماننے کا نام مسلمانی ہے اور ایمان ہے، طبیعت کی ماننے کا نام بے ایمانی ہے۔ اب دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے مسلمان ایمان کے ہوتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے بسا اوقات طبیعت کی بھی چل پڑتا ہے اور انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسی رحیم کریم ہے، اس نے پھر بھی واپس آنے کے راستے رکھے ہیں۔ اس نے اللہ پاک نے فرمایا بھئی گناہ ہو جائے، طبیعت کے پیچھے لگ گئے ہو تو بھئی معافی مانگ کے آ جاؤ۔ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے، اللہ پاک کی ذات جو ہے قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ بعض تعبیرات سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، رب تعالیٰ کی ذات جسم سے پاک ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات بندے کو اپنا محبوب بنانے کے لیے تیار ہے۔ انسان کتنا بڑے سے بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، جب اللہ رب العزت سے سچے دل سے معافی مانگ کر آ جاتا ہے، اللہ پاک کی ذات جو ہے اس کو اپنا محبوب بنا لیتی ہے۔ نفس جو ہے، نفس اس کی ہمیشہ مان کر چلنا یہ بے وقوفی ہے۔ کبھی انسان سے نفس کا معاملہ ہو جائے ماننے کا، توبہ کر لے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ہمارے عظیم بزرگوں میں سے گزرے ہیں، ان کے ایک خلیفہ تھے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے آدمی تھے۔ تو انہوں نے ایک شعر کہا ہے ایسے موقع پر، بڑی زبردست بات کی ہے۔ فرمایا کہ انسان، خلاصہ اس کا یہ ہے
کہ انسان جو ہے جو نیک ہے وہ ہر وقت طبیعت کے پیچھے نہیں چلتا، اپنے نفس کے پیچھے نہیں چلتا، بلکہ شریعت کے پیچھے چلتا ہے۔ اور ایسا ہو جاتا ہے بس اوقات نفس کی، طبیعت کی اور شریعت کی کشمکش ہو جاتی ہے، تو ایسے موقع پر یہ نہیں کہ ہر وقت طبیعت کے پیچھے ہی لگا رہے، نفس کے پیچھے نہیں، جو مسلمان ہے اس کو چاہیے نفس کے ساتھ مقابلہ کرے۔ انہوں نے فرمایا نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، یوں ہی ہاتھ پاؤں کو ڈھیلا نہ ڈالے، ارے اس سے تو ہے کشتی عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ اگر کبھی نفس کے بہکاوے میں آ کر، طبیعت کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر لیا ہے تو بھائی کبھی تو بھی اس پر غالب آ جایا کر، توبہ کر کے رجوع اللہ کر لیا کر، پھر گناہ ہو جائے پھر معافی مانگ لیا کر۔ یہ تو نہیں کہ ہر وقت نفس کے اور طبیعت کے بہکاوے میں آ کر اس کے پیچھے چلا ہوا ہے، ایسا نہیں، بلکہ انسان کو چاہیے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ رکھ کر ایسے نہ بیٹھا رہے کہ بس نفس کے پیچھے چل رہا ہے، نہ، اس کو چاہیے کہ بھائی اپنے نفس کو دبانے کی کوشش کرے اور رجوع اللہ کرے، توبہ کرے۔ اور دیکھو اللہ رب العزت نے کرم فرماتے ہوئے ہمارے لیے واپسی کے دروازے رکھ دیے ہیں، اور فرمایا ہے بھی توبہ کر کے آؤ سارے گناہ معاف۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی گناہ سے توبہ کر لے گا تو وہ ایسے ہو جائے گا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اپنی طبیعت کے پیچھے چلنا، نفس کے پیچھے چلنا، ساری زندگی اسی کی ہی مانتے رہنا، شریعت کی پرواہ نہ کرنا، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ آج اچھے بھلے مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ شریعت کو طبیعت کے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ دو طرح کے مسلمان ہیں، ایک وہ جو پرواہ ہی نہیں کرتا شریعت کیا کہتی ہے، ہر وقت طبیعت کے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور نفس کا پجاری ہے، اور دوسرا وہ ہے جو شریعت کی مان رہا ہے، لیکن جہاں اس کا جی چاہتا ہے کہ یہاں میں اپنی نفس کی مانوں تو وہاں پر شریعت کو نفس کے تابع کر لیتا ہے، شریعت کو طبیعت کے تابع کر لیتا ہے، اور پھر جو ہے کسی نہ کسی بہانے سے حلال کام کو، حرام کام کو اپنے لیے حلال کرنے کے ہیلے اختیار کرتا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ علماء سے مسئلہ پوچھتے تھے اور جذبہ یہ ہوتا تھا کہ بھئی جو حرام کام ہے اس سے بچنے والے بن جائیں اور جو حلال کام ہے اس کو اختیار کرنے والے بن جائیں۔ تو بھئی مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں بھئی اگر یہ کام جائز ہے تو ہم کر لیں، اگر یہ کام ناجائز اور حرام ہے اس کو نہ کریں۔ پہلے مسئلہ اس لیے پوچھتے تھے، آج بہت سارے مسلمان مسئلہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مولوی صاحب یہ کہہ دے کہ جو کام میں یہ ناجائز کرنا چاہتا ہوں یہ جائز ہے، اور میرے نفس کو بہانہ بن جائے کہ دیکھو جی فلاں مولوی صاحب نے کہہ دیا جائز لہذا اس لیے میں کر رہا ہوں۔ اب یہی وجہ، پہلے ایسا ہوتا تھا بھی ہم بھی کسی ایک عالم سے مسئلہ پوچھ لیا اور عمل کر لیا۔ آج کل بسا اوقات خواہش نفس کے پیچھے چل کے، طبیعت کے پیچھے چل کے حال یہ ہو گیا ہے ایک عالم سے مسئلہ پوچھ کر تسلی نہیں ہوتی، 3-4 علماء سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے۔ ہاں جی، پہلے ایک سے پوچھا، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے، پھر چوتھے سے۔ منشا کیا ہے کہ میری خواہش کے مطابق کون فتویٰ دیتا ہے، میری مرضی کے مطابق کون فتویٰ دیتا ہے، جو مرضی کے مطابق، طبیعت کے مطابق مسئلہ تک دے، ہاں ہویا نا مولوی مسئلہ ہی نہیں دسیا صحیح، حالانکہ یہ شریعت کی ماننا نہیں ہے، یہ طبیعت کی ماننا ہے۔ اور توجہ یہ کریں اس بات میں کہ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مسئلہ 2 علماء سے پوچھا جائے تو 3 علماء سے پوچھا جائے تو بس اوقات بتانے والے مختلف بتا دیتے ہیں، تو وہ آدمی کہتا ہے لو جی مولوی ایک نہیں ہوں، قصور مولوی کا نکال دیتے ہیں، ایک کہہ رہا ہے یہ کام ٹھیک ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ٹھیک ہے۔ وہاں علماء میں اختلاف نہیں ہوتا، عام طور پر بتانے والا مسئلہ بتانے میں فرق کر دیتا ہے۔ جب ایک عالم سے مسئلہ پوچھا تو اور طرح پوچھا، دوسرے سے پوچھا تو اور طرح پوچھا، اس نے اس طرح مسئلہ بتایا جس طرح اس سے پوچھا گیا، دوسرے نے اس طرح بتایا جس طرح اس سے پوچھا گیا، اس لیے وہ بیچارے جس طرح پوچھا گیا اس کے مطابق بتانے کے پابند تھے، اس طرح انہوں نے بتا دیا، تو مسئلہ ان کے بتانے میں فرق کا نہیں تھا بلکہ پوچھنے والے کا تھا، پوچھنے والے نے پوچھنے میں فرق کیا، بتانے والے نے بتانے کے اندر فرق کر دیا۔ تو بھائی ہم نے ماننی طبیعت کی نہیں بلکہ شریعت کی ہے، اور شریعت کی ماننے میں دیکھو اس سے پہلے، سب سے پہلے عالم سے مسئلہ پوچھنے سے پہلے اپنے آپ سے فتویٰ لینا چاہیے، جو میں کام کر رہا ہوں تو میری غیرت ایمانی کیا کہتی ہے،
غیرت ایمانی. ہاں جی، غیرت ایمانی سب سے پہلے اس کام کے بارے میں کھٹکا پیدا کر دیتی ہے کہ بھئی یہ کام ٹھیک نہیں ہے. لیکن انسان پھر بھی جو ہے وہ دوسروں سے پوچھتا پھرتا ہے کہ کسی طریقے سے ناجائز کام جو ہے وہ اب طلاقیں دے دی بیوی کو. طلاقیں دینے کے بعد اب چاہتا ہے کہ بیوی کس طریقے سے میرے گھر میں آ جائے. بھئی طلاق گھر بسانے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ بیوی کو فارغ کرنے کے لیے ہوتی ہے. طلاقیں خود دے دیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے ہاں جی ہن کوئی حل ہی کوئی نہیں، ہن حل ہی کوئی نہیں. بھئی شریعت نے حل تو رکھا تھا، اس حل کو تو نے خود استعمال نہ کیا. علماء کے پاس جا کر طلاق دینے سے پہلے مشورہ کرنا چاہیے تھا. طلاقیں خود دے دی اور قصور شریعت کا نکال ہے، قصور علماء کا نکال ہے. یہ مولوی صاحب کہتے کوئی حل ہی نہیں ہے. طلاق دینے سے پہلے حل پوچھنا چاہیے. بہرکیف اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے یہ دو چیزیں عطا کی ہیں، طبیعت بھی اور شریعت بھی. طبیعت کو دبا کر شریعت پر چلنے کا نام جو ہے وہ مسلمانی ہے اور یہ ایمان ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.